जिस नबी को मालिक कौनैन बनाया, जिस नबी को अल्लाह अकबर खुश्क तर का मालिक बनाया, सियाह व सफेद का मालिक बनाया, खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया। दोनों जहां है आपके कब्जा व इख्तियार में, मगर सब कुछ अता करने के बाद, मकाम महमूद अता करने के बाद, अल्लाह अकबर ताज शफात अता करने के बाद, जन्नत का मालिक बनाने के बाद, सिर्फ बंदों की तालीम के लिए अल्लाह अपने महबूब से कह रहा है, कुल आप यूं अर्ज करें, कुल आप यूं तलब करें, कुल आप यूं रब की बारगाह में अर्ज करें, रब्बिग़फिर। क्या असातिज़ा की मेहनत के बगैर कोई भी दारुल उलूम नहीं हो सकता। इमारत कितनी भी बड़ी हो, दारुल उलूम अच्छे तलबा और अच्छे मुदर्रिसिन का नाम है। अगर ताजमहल में भी कोई मदरसा लग जाए और अच्छे तलबा और अच्छे मुदर्रिसिन न हो, तो वो सब कुछ तो हो सकता है, दारुल नहीं हो सकता। और अगर किसी दरख्त के नीचे भी अच्छे तलबा और अच्छे मुदर्रिसिन बैठ जाएं, तो वो इदारा काबिल रश्क होता है। अगर सदरुल शरिया जैसा उस्ताद हो और हाफ़िज़ मिल्लत जैसा शागिर्द हो, तो फिर उस दारुल का रंग ही अलग होता है। हुजूर मुजाहिद मिल्लत जैसा उस्ताद हो और अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी जैसा शागिर्द हो, तो फिर दारुल का अंदाज जुदा होता है। दारुल फैज़ान गरीब नवाज की जो तरक्की है, हमारे गुलाम यासीन भाई हों, हमारे यासीन भाई हों, हमारे सल्लू भाई हों, और उनकी जो भी टीम है, मैं हमारे रमज़ान भाई और सुन्नी दावत इस्लामी के जुमला कारकुनान, ये सब की रात दिन की मेहनतें हैं कि ये फसले बहार आप देख रहे हैं। हमारे दारुल में हमारे मेहनती जो असातिज़ा है, हज़रत अल्लामा रईस अहमद साहब, हाफिज़ जुनैद साहब, मुफ्ती मोहम्मद ताहिर साहब, मुफ्ती अब्दुल कादिर साहब, कारी दाऊद साहब, हाफिज हुसैन साहब, ये सारे जो हमारे असातिज़ा हैं, ये रात और दिन मेहनत करते हैं। और आपके वो बच्चे जो जीम और जा में फर्क नहीं कर पाते, जिस दिन वो पहले दिन आते हैं, और जब वो फारिग होते हैं तो फिर वो लोगों की गलतियों पर भी नजर रखने वाले हो जाते हैं। ये इनकलाब जो आता है वो ये अच्छे मुदर्रिसीन की वजह से आता है। ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साकी, ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साकी। दारुल उलूम और मदरसे में ये भी पहचान कराई जाती है कि मदरसा है या मदरसा है। हाँ, बोलने वाले के तलफ्फुज़ से पहचान होती है कि मदरसा नहीं है बल्कि वो मदरसा है। ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साकी। यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं, यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। उरूज आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा महे कामिल न बन जाए। टूटे हुए तारे को महे कामिल इन्हीं इदारों में बनाया जाता है, इन्हीं मदारिस में बनाया जाता है। गौसे आजम जैसा कायद मदरसों की देन है, गरीब नवाज जैसा कायद मदरसों की देन है, जुनैद बगदादी जैसा कायद मदरसों की देन है, गजाली और राजी जैसे इस्लाम के अजीम हीरो मदरसों की देन है, बुखारी और मुस्लिम जैसे उम्मत के अजीम जो है रहनुमा और रहबर ये मदरसों की देन है। अल्लामा फजल खैराबादी जैसा आजादी का हीरो, सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी जैसा हीरो, मुफ्ती सदरुद्दीन आजूदा जैसा हीरो, फैज अहमद उस्मानी बदायूनी जैसा आजादी का हीरो, ये सब मदरसों की देन है। इमाम अहमद रजा जैसा फिक्र तखज्जुलात का कलंदर ये मदरसों की देन है। याद रखना, जब तक मदरसे जमीन के ऊपर मौजूद है अल्लाह के दीन को कोई मिटा नहीं सकता। इसीलिए इस्लाम दुश्मन ताकतों की नजर में सबसे ज्यादा अगर कोई खटकता है तो वो मदरसे खटकते हैं। वो जानते हैं कि जब तक मदरसों का वजूद है और अहले मदरसों का वजूद है दीन को मिटाया नहीं जा सकता। इसलिए मेरे भाइयों, हमेशा मदरसे और अहले मदरसे के लिए ऐसी जो वो गलत प्रोपेगेंडे चलाए जाते हैं ताकि तुम्हारे दिलो दिमाग के अंदर जहर खोले जा सके, नफरत खोली जा सके। मेरे भाइयों, ऐसे मौके पे जुमला मुदर्रिसीन, उनके वालिदैन और खुद बच्चों को और कारकुनान को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह पाक इन सबको
اپنی شان کے مطابق بہتر جزا عطا فرمائے، صلہ عطا فرمائے، اور آپ میں سے جتنے لوگوں نے اپنی حلال کی کمائی سے مدرسے کا تعاون کیا، اللہ آپ کے رزق میں دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے۔ پالی والو، یہ مدرسہ فیضان غریب نواز تمہارے لیے انشاءاللہ قیامت کے دن نجات کا ذریعہ ہوگا، مغفرت کا ذریعہ ہوگا، سعادت کا ذریعہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی سلامت رکھے، با کرامت رکھے، اور اللہ رب العزت اس ادارے کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے۔ یقیناً بڑے مسرت کا مقام ہے، بہت مسرت ہو رہی ہے یہ فصل بہار دیکھ کر کے۔ حضور مفتی اعظم راجستھان رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب یہاں پر سنگ بنیاد رکھا، اور الحمدللہ اس کی برکتیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس مرد قلندر نے جہاں جہاں بھی بنیاد رکھی، سرپرستی کی، دعائیں دی، الحمدللہ آج تک وہ ادارہ، کوئی بھی ایسا ادارہ جہاں حضور مفتی اعظم راجستھان کی دعائیں شامل ہے، میں کسی کو ناکام نہیں دیکھتا۔ ایک اللہ کے برگزیدہ بندے کی دعائیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے قائد، ہمارے امیر عطائے حضور مفتی اعظم حضرت علامہ شاکر علی نوری صاحب قبلہ، جنہوں نے اس ادارے کے لیے ہر اعتبار سے کاوشیں کی، کوششیں کی، اللہ انہیں بھی بہتر صلہ عطا فرمائے۔ میں اب چونکہ وقت بہت زیادہ ہوا ہے، دارالعلوم کے جو جلسے ہوتے ہیں وہ کوئی تقریر کے لیے نہیں ہوتے بلکہ کارکردگی پیش کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور وہ سب ہو چکا اور وقت بھی کافی ہو گیا، لیکن آپ کی محبت ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو تھوڑی دیر گفتگو کر لی جائے، اگر آپ کا ذوق و شوق سلامت ہے، ورنہ کارکردگی تو پوری ہو گئی ہے۔ میں نے بہت قرآن مقدس کے ایک مختصر آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت اس میں اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تعلیم امت کے لیے حکم کرتا ہے۔ محبوب کو اللہ نے سب کچھ عطا کیا ہے، ہمارے آقا کو اللہ نے سب کچھ دیا، حسن اتنا دیا کہ اس سے زیادہ حسن کیا دیا جا سکتا تھا، علم اتنا دیا، اللہ اکبر، کہ عالم ما کان و ما یکون بنایا، اولاد ایسی عطا فرمائی کہ قیامت تک ان کی اولاد کو جنت کا مژدہ عطا کر دیا گیا، گھرانہ ایسا عطا فرمایا جن کے لیے آیہ تطہیر نازل فرمائی، ازواج ایسی عطا فرمائی کہ فرمایا لستن کاحد من النساء، کہ تمہاری طرح دوسری عورتیں نہیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ اکبر، ان کا گھر بے مثال، ان کا گھرانہ بے مثال، ان کی ازواج بے مثال، ان کی اولاد بے مثال، ان کا خاندان بے مثال، ان کا قبیلہ بے مثال، ان کا شہر بے مثال، ان کی ہجرت گاہ بے مثال، ان کا مزار بے مثال، ان کے اصحاب بے مثال، ان کے احباب بے مثال۔ کوئی مثلیت نہیں ہے، کوئی مثال نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے، کوئی تخیل نہیں ہے۔ اللہ اکبر، انہیں شافعی یوم النشور بنایا، ان کے سر پر اللہ اکبر تاج رکھا شفاعت کا۔ جس دن سب کی زبانوں پر نفسی نفسی ہوگا، اس دن میرے آقا کے زبان پر امتی امتی ہوگا۔ وہ جس کو چاہیں گے بخش دیا جائے گا، وہ اشارے ابرو کریں گے تو کروڑوں پاپیوں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ میرے امام کہتے ہیں ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا صحیح بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ اللہ اکبر، جس نبی کو مالک جنت بنایا، جس نبی کو مالک کونین بنایا، جس نبی کو اللہ اکبر خشک تر کا مالک بنایا، سیاہ و سفید کا مالک بنایا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں، مگر سب کچھ عطا کرنے کے بعد، مقام محمود عطا کرنے کے بعد، اللہ اکبر تاج شفاعت عطا کرنے کے بعد، جنت کا مالک بنانے کے بعد، صرف بندوں کی تعلیم کے لیے اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے قل، آپ یوں عرض کریں، قل آپ یوں طلب کریں، قل آپ یوں رب کی بارگاہ میں عرض کریں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب میری مغفرت فرما۔ محبوب سے یہ مغفرت کی اہمیت بتانا ہے، ورنہ حبیب کے صدقے سب کی مغفرت ہوگی۔ آیت کا ظاہر مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بہت دھیان سے سننا، اللہ کے بندو غور سے سننا۔ مغفرت آسان چیز نہیں ہے، تعلیم امت کے لیے محبوب سے دعا کرائی جا رہی ہے۔
محبوب آپ یوں عرض کریں اللہ میری مغفرت فرما ورحم اور مجھ پر رحم فرما وانت اللہ رب العزت فرماتا ہے اور بے شک مولا تو بہتر رحم کرنے والا ہے تجھ سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین کہ بے شک تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اس سے پتا چلا اللہ اکبر کہ مغفرت کی اہمیت کیا ہے، یہ مغفرت کیا ہے۔ جب بھی کوئی دنیا سے انتقال کرتا ہے ہم اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، وجہ اس لیے کہ جس کو مغفرت مل جاتی ہے اس کو جنت مل جاتی ہے، جس کو مغفرت نصیب ہو جاتی ہے وہ عذاب آخرت سے بچ جاتا ہے، جس کو مغفرت مل جاتی ہے اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاتی ہے، جسے مغفرت مل گئی جنت اتر کر اس کی قبر میں آ جاتی ہے، جسے مغفرت مل گئی وہ جہنم سے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ اس لیے مغفرت بہت اہم ہے، مگر یہ بات بھی ہے اتنی آسان نہیں ہے جتنا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے، اتنا مشکل بھی نہیں ہے جتنا لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ اس لیے یاد رکھنا جن کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جنت کی بشارتیں دی تھی وہ بھی مغفرت کے لیے راتوں کو رویا کرتے تھے۔ میں بہت طویل گفتگو کے جو ہے وہ موڈ میں نہیں، صرف آپ کو مغفرت کی اہمیت بتا کر اپنی بات مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کرے آپ کے دل و دماغ میں بات اترے اور مغفرت کی اہمیت پتا چلے۔ آج کل لوگوں کو مغفرت کی اہمیت نہیں معلوم۔ جس روزی کا اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ روزی سب مانگ رہے ہیں، حالانکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے میرے بھائی اگر ہم روزی نہ بھی مانگے تو بھی اللہ ہمیں روزی عطا کرے گا، کیونکہ اس کی شان ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد کہ وہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ نے روزی کا وعدہ سب سے کیا، چونٹیوں سے کیا، کتوں سے کیا، جانوروں سے کیا۔ اللہ اکبر، وہ دشمنوں کو بھی روزی عطا کرتا ہے، وہ دوستوں کو بھی روزی عطا کرتا ہے۔ اس نے روزی کا وعدہ سب سے کیا ہے، پھر بھی لوگ روزی کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں، مگر اس نے مغفرت کا وعدہ ہم سے نہیں کیا ہے کہ امین القادری کو ضرور بخشیں گے، فلاں مولانا کو ضرور بخشیں گے، فلاں ڈاکٹر کو ضرور بخشیں گے، فلاں وکیل کو ضرور بخشیں گے۔ ہمارے ساتھ مغفرت کا کوئی وعدہ نہیں ہے، بلکہ اعلان کر دیا گیا فَيَغْفِرُ مَن يَشَاءُ جس کو چاہیں گے بخشیں گے، اور فرمایا وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ اور جس کو چاہیں گے پکڑ لیں گے، جس کو چاہیں گے عذاب دیں گے۔ اس لیے کوئی حتمی طور پہ دعویٰ نہیں کر سکتا، منبر پہ بیٹھا ہوا بندہ بھی، زمین پہ بیٹھا ہوا بندہ بھی، اگر کوئی صاحب کرامت بھی ہو جائے اس کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میری مغفرت ہے، میری بخشش ہے۔ اللہ اکبر، یہ دعویٰ صرف اور صرف کوئی کر سکتا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کہ فلاں کی بخشش ہے اور فلاں کی بخشش ہے، حضور کو یہ کہنے کا حق ہے۔ باقی کائنات میں کوئی نہیں کہہ سکتا اس امت کے اندر کہ تو بخشا ہوا ہے، تو بخشا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائے بخشش کتنی اہم ہے، مغفرت کتنی اہم ہے۔ جن کو جنت کی بشارت دی وہ بھی مغفرت کے لیے رو۔ سیدنا فاروق اعظم رو رہے ہیں مغفرت کے، دھیان دینا، مغفرت کے لیے رو رہے ہیں۔ کسی نے کہا امیر المومنین رسول اللہ نے تو آپ کو جنتی کہا، فکر دیکھو۔ فاروق اعظم سے کہا آپ کو تو رسول اللہ نے جنت کہا، رسول اللہ نے بالکل جنتی کہا، مگر یہ تو نہیں کہا نا نبی نے کہ تم بغیر جہنم میں داخل، نبی نے جنتی کہا تو میں جنت میں جاؤں گا، مگر ڈر ہے اگر جہنم سے گزار کر جنت میں گیا تو میرا کیا بنے گا۔ حالانکہ رسول اللہ نے جس کو جنتی کہا وہ قطعی طور پر جنتی ہے۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے ویسے مصطفیٰ جان رحمت نے جس کو جنتی کہہ دیا ہے اس کا جنتی ہونا یقینی ہے، کیونکہ جس زبان نے جنت کا پتہ دیا اسی زبان نے صحابہ کے جنتی ہونے کا پتہ دیا، مگر اس کے باوجود ان کے خوف کا عالم یہ ہے، ان کی خشیت کا عالم یہ ہے۔ اب مجھے بتاؤ، صدیق اکبر مغفرت کے لیے رو رہے ہیں، فاروق اعظم مغفرت کے لیے رو رہے ہیں، عثمان غنی مغفرت کے لیے رو رہے ہیں، اور مولا علی کا رونا تو اللہ اکبر، کہنے والے کہتے ہیں کہ مولا علی مغفرت کی دعا کرتے وقت ایسے بلک بلک کر روتے تھے، ایسے تڑپ تڑپ کر روتے تھے جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے، ایسے مولا علی تڑپ تڑپ کر روتے ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کرو میرے بھائیوں، جس کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جس کی بیوی جنتی عورتوں کی سردار ہیں، جس کے بھائی چچا زاد نبیوں کے سردار اور امام ہیں، اللہ اکبر، جو خود خاتم ولایت ہے، فاتح خیبر ہے، قسیم جنت و جہنم ہے، اللہ اکبر، جو چٹھی دیں گے تو لوگ جنت میں جائیں گے، جو اذن دیں گے تو لوگ جنت میں جائیں گے، جو پروانہ دیں گے تو لوگ جنت میں جائیں گے، جو ساقی
असली शीरो शरबत हो, जो असले नस्ल सफा, अल्लाह अकबर, नबी की नस्ल सफा की असल हो, जो फातह विलायत हो, जो बाबे फातह विलायत हो। अंदाजा करें जब वो मगफिरत के लिए इस तरह रोते हैं, हमारी तालीम के लिए हुजूर गौसे आजम काबे का गिलाफ पकड़कर मगफिरत की दुआ कर रहे हैं, सरकारे गरीब नवाज आंसू बहा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं इन अल्लाह वालों से हमने क्या सीखा? क्या हम भी मगफिरत की दुआएं करते हैं अपने लिए? क्या हम भी मगफिरत की फिक्र करते हैं? क्या हम भी कोशिश करते हैं? हद है, जिस रोजी का वादा किया गया उस रोजी के लिए अल्लाह अकबर हम दिल्ली तक जाते हैं, कलकत्ता तक जाते हैं, मुंबई तक जाते हैं, सऊदी तक जाते हैं, दुबई तक जाते हैं। जिस रोजी का वादा है उसके लिए दर दर भटकते हैं, मगर जिस मगफिरत का कोई वादा नहीं उससे बिस्तर से उठकर भी अपने मोहल्ले की मस्जिद तक नहीं जाते, क्योंकि हमें मगफिरत की अहमियत नहीं पता है। याद रखना, अगर मगफिरत नहीं हुई तो कुत्ते हमसे बेहतर होंगे, खिंजीर हमसे बेहतर होंगे। अगर मगफिरत नहीं हुई, जुमले आपको थोड़ा सा अचंभा लग रहा होगा कि कुत्ते और सुअर हमसे बेहतर होंगे। अगर मगफिरत नहीं हुई, वजह क्योंकि वो तो जहन्नम में नहीं जलेंगे, मगर जिसकी मगफिरत नहीं हुई उसको तो जहन्नम में जलना पड़ेगा। अंदाजा फरमाए, मगफिरत बहुत कीमती है। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो अब जरा सा चंद जुमले होश के साथ सुन ले, जैसा कि आप सुन रहे हैं। अल्लाह अकबर, अब 2 दिन के बाद जो रात आने वाली है वो मगफिरत की रात है, वो बख्शिश की रात है, वो नजात की रात है। उसी को लैलतुल मुबारका कहते हैं, उसी को बरकत वाली रात कहते हैं। शाबान के महीने की खुसूसियत ये है कि अल्लाह ने इसी रात अपने महबूब से उम्मत की मगफिरत और बख्शिश का वादा किया है। अल्लाह अल्लाह, जो मगफिरत इतनी मुश्किल हो कि किसी को गारंटी नहीं दी गई कि इसकी मगफिरत होगी, शबे बरात में अल्लाह अपने महबूब की वजह से उनकी उम्मत को सबकी मगफिरत, सब बख्शे जाते हैं। कितने बख्शे जाते हैं? इसका मतलब जन्नत बहुत वसी है भाइयों, सब बख्शे जाते हैं। ध्यान से सुनना, बस बात यहाँ पे पूरी, सब बख्शे जाते हैं, सबकी मगफिरत होती है, सब बख्शे जाते हैं। हत्ता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बनु कल्ब की बकरियों की बालों की तादाद के बराबर मुसलमानों की मगफिरत होती है। बकरियों के बराबर नहीं, बकरियों के बालों की तादाद के बराबर। अब बनु कल्ब वो कबीला है कि जिनके पास जंगल भर, एक आदमी के पास जंगल भर भर के बकरियां थी। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने मगफिरत को बताने के लिए कि कितनी बड़ी तादाद में मगफिरत होती है, ओ बाबा बैठ जाओ, ओ बाबा साहब, हजरत अल्लाह रहम करे आप पर, आप सब इत्मीनान रखें। फोटो इतना भी नहीं है कि आप फोटो ने तो बर्बाद करके, अल्लाह ताला फरमाए, अल्लाह ताला खैर फरमाए। पहले लोग मिलते थे, अब तो दुआ के लिए कहता ही नहीं, अब लोग सी लेते हैं। 2 लोगों ने इतना बर्बाद किया उन्होंने, और एक दिमाग खराब है सेल्फियों से भी, और सेल्फी अल्लाह सेल्फी भी बर्बाद कर दे और सेल्फियों को भी खत्म कर। बहुत हालात खराब है। एक दौर वो था सेल्फी फोटो की, बहुत अच्छी की बात कोई कर रहा है। जब आप लोग बातें मजामिन में ओझल होते हैं, कभी आदमी जब याद करके आता है तो कुछ भी आप करें वो तरावी की फर सुना देते हैं। यहाँ तो आपका जैसा मिजाज और होता है के मुताबिक मजामिन रखते, डिस्टर्ब होता है, कोई नाराजगी की तकद्दुस। ये वो महफिल में अदब से बैठने वालों को अल्लाह का दीदार भी होता है। ये वो महफिल है जिस पर खुशनामात की आने वाले बख्शे मगफिरत भी बड़ी अजीम। चंद सालों से ये महफिल, अल्लाह ताला रहम। एक बार दुरूद शरीफ पढ़े, मैं मुख्तसर वक्त तो बहुत हुआ है, मैं बहुत तवील को नहीं करना चाह रहा था, बीच में भी डिस्टर्ब हो जाता। एक बार दुरूद शरीफ सब बुलंद आवाज से पढ़ें। रब्बे सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यद या जद्दल हसन वल हुसैन। अब सुन ले, अब कोई क्या अर्ज कर रहा था। अंदाजा फरमाए, मगफिरत बख्शी, और वो भी मेरे नबी भी क्या नबी, यार से प्यार किया तो यार के हर उम्मती से प्यार। अब हमें नहीं देखा जा रहा है कि अमीनुल कादरी इतना पापी है ना, ये देखा जा रहा है कि ये है महबूब का उम्मत। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस निस्बत को बहुत खूबसूरत अंदाज में बयान फरमाया है। इमाम अहले सुन्नत हुजूर की इस निस्बत को किस अंदाज में बयान करते हैं, जरा गौर फरमाएं। कहते हैं, हम है उनके, वो है तेरे, तो हुए हम तेरे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हमारे अल्लाह वाले होने का इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है। कहते हम हैं उनके, और इसमें कोई शक है, हम हैं उनके और वो है तेरे, तो हुए हम तेरे। इससे बढ़कर तेरी समत और वसीला क्या है। नारे तकबीर, इससे बढ़कर तेरी रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान। इससे बढ़कर तेरी समत और वसीला। हर मोमिन अल्लाह वाला है। वजह कहते हैं अल्लाह अल्लाह
کہ وہ ہے اللہ والا جو تجھے والی کہے اپنا، وہ ہے اللہ والا جو تجھے والی کہے اپنا، کہ تو اللہ والا ہے، تیرا اللہ والی ہے۔ اللہ والوں دیکھو تو صحیح، حضور والے بنے تو تمہیں انہوں نے اللہ والا بنا دیا، تم نبی کے غلام بنے تو انہوں نے تمہیں اللہ والا بنا دیا۔ اور کیا مزہ ہے، ذرا مزہ لیجئے، کہتے ہم ہیں ان کے، یا اللہ ہم ہیں ان کے اور وہ ہے تیرے، تو ہوئے ہم تیرے، اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے؟ اب اس کے بعد لوگ جو ہمیں تانا دیتے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں زاہد ان کا ہے، نیک ان کا ہے، نیک زاہد ان کا اور میں گناہگار، نیک ان کا زاہد ان کا میں گناہگار، وہ میرے شافع، زاہد ان کا ہے اور وہ میرے ہیں، سبحان اللہ، نیک ان کے ہیں اور وہ گنہگاروں کے ہیں۔ کس انداز سے بیان ہو رہا ہے، اسی کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اسی کو امام احمد رضا، زاہد ان کا میں گناہگار، وہ میرے شافع، اتنی نسبت مجھے کم ہے تو سمجھا کیا ہے، اتنی نسبت مجھے کم ہے تو سمجھا کیا ہے۔ تو یاد رکھیے شب برات میں ہر مسلمان بخشا جاتا ہے، سب کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ بنو کلب کا ایک ایک بندہ جنگل بھر بھر کے بکریاں پالتا تھا، حضور نے اپنے صحابہ کو بتایا، دھیان دینا، بہت خاص بات یہاں ایک نکتے کی عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں، شب برات میں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے تعداد کے برابر مسلمان بخشے۔ لیکن رسول اللہ کے دور میں تو اتنے مسلمان تھے، نبی کے دور میں مسلمان تو نہیں تھے نا۔ رسول اللہ نے جس دن اس دنیا سے کوچ فرمایا، اس دن 1,25,000 کچھ، یا اور اگر جنہوں نے نہیں دیکھا ان کی تعداد ملا لیں تو 1.5 لاکھ 2 لاکھ سے زیادہ تو مسلمانوں کی تعداد نہیں، صحابہ کی تعداد تو 1,34,000 ہے کم و بیش، اور اگر اور بھی کچھ تابعین کو جوڑنے جی دیکھا 50,000 تو 1.5-2 لاکھ سے زیادہ تعداد نہیں بنتی۔ اور حضور کیا کہہ رہے ہیں، شب برات میں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے تعداد کے برابر میری امت بخشی جاتی ہے۔ پتا چلا یہ 1.5-2 لاکھ پر امت سمٹے گی نہیں، ایک دور آئے گا کہ مشرق میں بھی میرے امتی ہوں گے اور مغرب میں بھی میرے امتی۔ مولوی صاحب آپ اپنے تبلیغی اجتماع میں یہ حدیث تو بیان کرتے ہیں اور پھر نبی کے علم غیب کا انکار بھی کرتے ہیں، کیونکہ جب رسول اللہ دنیا میں موجود تھے ظاہری طور پر تو بنو کلب کی بکریوں کی، ارے بکری کے اندر بال کتنے ہوتے ہیں، ایک بکری میں کتنے بال ہوتے ہیں، اور پھر بتاؤ کہ 10 بکریوں میں کتنے بال اور 100 میں کتنے، جب ایک ایک کے یہاں جنگل بھر بھر کے بکریاں، تو حضور بتا رہے ہیں یعنی وہ دور بھی آئے گا کہ بنو کلب کی بکریوں کی تعداد کے برابر امتی، بکریوں کے برابر نہیں، بکریوں کی بالوں کی تعداد کے برابر لوگ موجود ہوں گے امت۔ اس کا مطلب آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کو مٹا دیں گے، نہیں، رسول اللہ تو فرما رہے بنو کلب کی بکریوں کے تعداد کے برابر بخشے جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک دور وہ آئے گا مشرق اور مغرب میں صرف اور صرف اسلام کا پرچم ہو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، یہ دین، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، یہ دین غلبے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ لیکن بس اب بات کو سمیٹتے ہوئے، تو جب بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے تعداد کے برابر تو سب بخشے شبے سب، مگر چند کم نصیب، بد نصیب نہیں کہتا، کم نصیب ہیں جو بخشے نہیں، چند ہیں، وہ صرف انگلیوں پہ گن لیجئے، وہ 4-5 قسم کے۔ اب اس میں چیک کرنا ہے کہ میں اور آپ تو اپنے آپ میں ڈوب کے سوچ، اسی پہ گفتگو مکمل ہو جائے گی۔ اگر شب برات میں بخشش کرانا ہے تو ان لوگوں میں مت رہو، اس سے بھی باہر، اس صف سے باہر۔ نمبر 1، شب برات میں جو بخشا نہیں جاتا، صلاۃ التسبیح پڑھ لے، روزہ رکھ لے، گڑ گڑا لے، رو لے، اگر وہ راضی نہیں کرتا تو بخشا نہیں جاتا۔ نمبر 1، کم نصیب سب سے پہلا، جو ماں باپ کا دل دکھاتا ہے، جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، شب برات میں بخشا نہیں جاتا۔ چاہے کتنا بڑا حلوہ بنا کر بانٹے، نہیں فاتحہ کر لے، بھی جو وہ مغفرت کی دعا بھی کر لے، نہیں بخشا جائے گا۔ کب تک؟
جب تک اپنے ماں باپ کو راضی نہ کر لیں، جب تک اپنے ماں باپ کو خوش نہ کر لیں۔ اب چیک کرو، ہمارا شمار اس میں تو نہیں ہے، ہم شب برات کی تیاری کرتے ہیں۔ میرے بھائی، شب برات کی تیاری سے پہلے مغفرت کی تیاری کرو۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے تعداد کے برابر لوگ بخشے جاتے ہیں، مگر ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا دل دکھانے والا بخشا نہیں جاتا۔ بلکہ میں اس پہ طویل بات بھی نہیں کرتا ہوں، صرف ایک دو بات کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول علیہ السلام شب برات تو شب برات، میرے آقا فرماتے ہیں اگر ماں باپ کا دل دکھانے والا، ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والا شہید بھی ہو جائے، شہید، تو بھی وہ جنت میں۔ ان علماء سے پوچھو شہید جنت میں کس طرح جاتا ہے؟ اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے اور اس کو اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے، اس کو شہید کہتے ہیں۔ ادھر وہ شہید ہوتا ہے، ادھر اس کی روح جنت میں داخل ہو جاتی ہے، اس کو شہید کہتے ہیں۔ شہید کا ہر گناہ معاف کر دیا جاتا ہے، اس کی مغفرت کی جاتی ہے، اس کی بخشش کی جاتی ہے۔ شہید کا کسان تھا، بازار میں کام کرتا تھا، کچھ آتا جاتا نہیں تھا، صرف شہید ہو گیا اللہ کی راہ میں خلوص سے، تو ولیوں سے بڑا اس کا مقام ہو جاتا ہے۔ ایک سیکنڈ میں ولیوں سے بلندی پہ پہنچتا ہے شہید۔ شہید وہ ہے، اللہ اکبر۔ مگر ماں باپ کی اہمیت تو دیکھو، ماں باپ کو گھر کا کچرا سمجھنے والے میری قوم کے جوانوں، ماں باپ کو آنکھیں دکھانے والوں میرے جوانوں، ماں باپ مشورہ دے تو انہیں ڈانٹ پیٹ کر کے بٹھانے والے جوانوں، اپنی پسند کی شادی کے چکر میں ماں باپ کو کچلنے والے جوانوں، ماں باپ کو اذیت پہنچانے والے جوانوں، اپنے رسول فرما رہے ہیں، کتاب کا حوالہ بھی پڑھ دوں، بہت سی کتابیں ہیں لیکن تمہارے گھر میں جو موجود ہے اسی کو پڑھ دوں، شاید پالی کے ہر گھر میں موجود ہو۔ کنز الایمان شریف پہ جو حاشیہ ہے علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی کا، اس کا نام خزائن العرفان ہے، اس میں انہوں نے علامہ نعیم الدین مراد آبادی لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے ماں باپ کو تکلیف پہنچائی، دونوں میں سے دونوں کا دل دکھایا یا کسی ایک کا دل دکھایا، بطور مفہوم پیش کر رہا ہوں، اگر وہ شہید بھی ہو جائے، ماں ناراض ہو یا باپ، دونوں تو بہت بڑی چیز ہے، دونوں میں سے کوئی ایک بھی ناراض ہو جائے اور بندہ شہید ہو، شہید کا مرتبہ ولی سے بڑا ہے، صدیقین کے بعد شہید کا مرتبہ ہے، شہید بے حساب جنت میں جائے گا، شہید اپنے خون کے ساتھ اٹھے گا، شہید کے خون سے کستوری کی خوشبو آئے گی، شہید کا بدن بھی مٹی نہیں کھاتی، شہید کا کفن بھی مٹی نہیں کھاتی، شہید زندہ ہے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ شہید کا مقام یہ ہے، شہید کا مرتبہ یہ ہے، شہید قیامت سے پہلے خدا کا دیدار کرتا ہے، جب اس کی روح نکلتی ہے، اس کے خون کا قطرہ جب زمین پہ گرتا ہے، وہ مشاہدہ کرتا ہے، یار کا مشاہدہ کرتا ہے، حسن یار کا مشاہدہ کرتا ہے، جمال یار کا مشاہدہ کرتا ہے۔ مگر ماں باپ کی اہمیت جان لو، پالی اور گردنوا سے آنے والوں، اگر شہید بھی ہو جاؤ اور ماں باپ ناراض ہیں تو جنت نہیں ملنے والی، مگر چونکہ شہید ہوئے ہو تو نہ جنت ملے گی، مگر شہید ہونے کی برکت سے جہنم بھی نہیں۔ جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے جس کو مقام آراف کہتے ہیں، جس پر پوری سورہ آراف نازل ہوئی ہے، مقام آراف کہتے ہیں، وہاں رکھا جائے گا۔ نہ جنت جیسا آرام ہے، نہ جہنم جیسا عذاب ہے۔ اب مجھے بتاؤ، شب برات میں مغفرت نہیں ہوگی، اپنے ماں باپ کا چہرہ تو دیکھو نا، اپنے ماں باپ کو تو حیرت ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگ نعت خانوں پہ تو پیسہ لٹا رہے ہیں، لٹانا چاہیے، میں منع نہیں کر رہا ہوں۔ لوگ اپنے مشائخ پہ تو پیسہ لٹا رہے ہیں، لٹانا چاہیے، منع نہیں کر رہا ہوں۔ لوگ ہر جگہ دے رہے ہیں، مسجد میں چندہ مخیر ہے قوم مل، مدرسے میں چندہ مخیر ہے قوم مل، اور جب ماں باپ کہتے ہیں دوا کو بھی تو دے دو بیٹا وغیرہ، بس کرو، جتنا کماؤں تم پہ خرچ کر دوں، میں تو تھک گیا تمہاری وجہ سے، میں